बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फ़ातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन अलैहिस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली। कैसे हैं आप सब लोग जी। करम का महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। उनके लिए वो जो शऊर रखते हैं, उनके लिए जो कॉन्शियसली इस महीने का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अपनी ज़ात के अंदर, अपनी सोचों के अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर तब्दीली लेकर आएंगे। इस रमज़ान के महीने में ये कहा जाता है कि ये जो रमज़ान का वर्ड है, इसका जो रूट वर्ड है वो रम्ज़ से है और उसका मतलब है एक्सट्रीम बर्निंग। यानी ये वो महीना है जो हमारे तमाम अंदर जो दिल है ना, उसके अंदर जो स्टेन्स लग जाते हैं, मुख्तलिफ़ स्पिरिचुअल डिजीज़ जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो हिस्सा बना लेते हैं, जिसमें हसद होता है, कीना होता है, बुग़्ज़ होता है, एक दूसरे को देख के जेलसी का एलिमेंट आ जाता है, फिर हम मुकाबलेबाजी करना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ और अपनी ज़िंदगी को ऐसे दलदल में धकेलना शुरू कर देते हैं। हमारे दिल के अंदर वो जो स्पॉट्स लग जाते हैं, वो जो दाग और धब्बे लग जाते हैं, उनको साफ़ करने का ये महीना है। ये महीना है कि जब वो तमाम काले धब्बों को जला दिया जाता है। अगर आप कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी को गुजारे, में आज सुन रही थी आका की एक हदीस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही हदीस इमाम मोहम्मद बाकिर से मरवी है, रिवायत है, जो कि उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी के, जिन्होंने हदीस किस्सा भी बयान की, उन्होंने बयान की कि कोई जो शख्स इस महीने को पाता है और इस महीने के अंदर अपने आप को बुराइयों से दूर रखता है, अपने आज़ा को बुराइयों से दूर रखता है, अपनी सोचों को बुराइयों से दूर रखता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने का फ़ैसला करता है और अपनी ज़िंदगी को उस तरह से तब्दील करने का फ़ैसला करता है कि जैसा हमारा रब चाहता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वो जब दुआ पढ़ी तो वो एक खूबसूरत लाइन थी कि जिस तरह से इस महीने का चांद घटे, हमारे गुनाहों को घटा दे, हमारी जो बुराइयां हैं उनको कम कर दे। तो यही वो महीना है। इस महीने को पहले तो हमने पा लिया, हम शुक्र अदा करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो इस महीने की पहली शब को इस दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत से ऐसे हैं जो इस महीने को ना पा सके चाहने के बावजूद। आप महसूस करते होंगे कि जब ये महीना आता है तो अपने अंदर कितनी रहमतें, बरकतें समोए हुए होता है। गरीबों की ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। क्योंकि बारहा खुतबा शाबानिया में भी और अदरवाइज़ आकाए दो जहान ने बारहा ये कहा है कि इस महीने में कोई एक खजूर भी किसी को खिलाता है, एक गिलास पानी भी किसी को पिलाता है, कोई दूध का प्याला किसी को पिलाता है, तो 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो हम देखते हैं कि गरीब भी इस महीने में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये महीना आए तो उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ हों, उनको राशन मिले, उनको खैरात मिले, उनको। और यकीन कीजिए एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान कितना खा सकता है, एक इंसान कितने घर बना सकता है, एक इंसान कितनी गाड़ियों में घूम सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मकसद हयात इंसानी यही है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें, हम एक दूसरे की मददगार हो जाएं, हम एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें। और ये जब आसानियां हम अपनी ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में बायस होते हैं उन आसानियों का, आप यकीन कीजिए कि हमारी ज़िंदगी में वो आसानियां आ जाती हैं। मेरी हमेशा ये दुआ होती है कि अल्लाह मेरी जितनी भी मुझे तूने सलाहियतें दी हुई हैं, मेरी ये दुआ है कि आपकी बारगाह में, आपके लिए अल्लाह और मोहम्मद व आले मोहम्मद की सना में, अल्लाह की हम्द में और उन्हीं की कही हुई बातों को आगे तक पहुंचाने में ये हमारी ज़िंदगी सर्फ हो। हमारी हर चीज़, चाहे हमारा माल, चाहे हमारी औलाद, चाहे हमारे रिश्ते, चाहे हमारे अल्फाज, हमारी आवाज़, हमारी सोच, हमारा करना, उठना, बैठना जो है वो सिर्फ़ आले मोहम्मद के लिए हो। ये महीना आप सब जानते हैं, तो बच्चे को पता है कि ये रमज़ान का महीना जो है ये अल्लाह का महीना है। ये रमज़ान का महीने में कुरान का नुज़ूल है। तो मैंने ये सोचा कि इस साल हम लोग
کیوں نہ اپنے رب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. وہ کس طرح سے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینٹ ایڈوائسز، ڈفرینٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہمارے لیے لے کر آیا ہے قرآن مجید میں، ہم سے بات کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سینگ، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے ہم کلام ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے گفتگو کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے تم سے تم یہ جانو، تو قرآن مجید کا مطالعہ کرو. اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے. آپ 4 لائنز پڑھیں اور اس کو تدبر کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں. وہ کہیں بہتر ہے اس قرآن کے پڑھنے سے جو آپ فر کر کے پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس کی اپنی برکت ہے بے شک، بٹ what you read, it's important that you understand، اس کو سمجھیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں شامل کریں. تو اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں 2 نصیحتیں ہم انسانوں کو کی ہیں. اب اس کو آپ نے اس طرح سے سننا ہے کہ جس طرح سے اللہ کی ذات نے آپ سے بات کی ہے. اللہ کیا چاہتا ہے اس کے بندوں سے، اللہ کیا چاہتا ہے، جو قرآن اس نے نازل کیا ہے جس کی اتنی اہمیت ہے، وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. I am going to read that there are 2 advices جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دی ہیں. اور میں اپنی زندگی کا بھی چھوٹا سا واقعہ ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے یہ پڑھی تو ہوئی تھی، قرآن کو ترجمے سے تو پڑھا ہے، مگر ابھی جب میں نے رمضان کے لیے ریسرچ کرنی شروع کی اور پڑھنا شروع کیا اور سمجھنا شروع کیا، تو مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ مجھے اللہ کی ذات نے وہ شعور عطا فرمایا اور اس کی بیس کے اوپر میں نے ڈیسیژن لیا اپنی زندگی کا. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 نصیحتیں دی ہیں اور اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ہے کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے، یعنی نصیحت کرتا ہے، امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ نساء میں اس بات کو کتنی اہمیت دے رہا ہے کہ جب کوئی تمہیں امانت دے، ہم صرف اس میں وہ امانت جو کوئی ہمیں فزیکلی دیتا ہے، کوئی پریکٹیکلی آ کے ہمیں جب کوئی امانت دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہی امانت ہے، جبکہ اگر ہم اس کے اوپر تدبر کریں، سوچیں سمجھیں، تو جو امانت کوئی انسان ایک بات کے طور پر آپ کو کہتا ہے، اگر کسی بھائی نے، اس کی بہن نے اس بھائی کو یہ کہا کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس اور یہ آپ نے اپنے تک رکھنی ہے، تو یہ اتنا بڑا ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے تک محدود رکھیں. دس از اگین، یہ بھی ایک امانت ہے، یہ اس رشتے کا، یہ اس شخص کا حق ہے جو اس نے آپ کو سونپا ہے، اور آپ نے وہ حق ادا کرنا ہے بائی ڈوئنگ واٹ، بائی ناٹ ٹیلنگ دیٹ پرٹیکولر تھنگ ٹو اینی ون. وہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. امانت میں اور کیا آتا ہے؟ امانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ کو پیسے دیے اور جب اس نے اپنے پیسے واپس مانگے تو آپ اس کو پیسے واپس کر دیں. نو، امانت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پلانٹس ہیں، آپ کے گھر میں پھول اور پودے ہیں، آپ نے ان کو اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا حق ادا کریں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے کام کرنے والے ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا حق ہے کہ جو چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ ہیں آپ ان کو ان کا حق ادا کریں، ان کی تنخواہ کو ٹائم پہ ادا کریں، ان کے ساتھ بیہیویئر اچھا رکھیں. بیہیویئر کیسے اچھا رکھنا ہے؟ بیہیویئر اچھا رکھنے کے لیے ہمیں کس کو دیکھنا ہے؟ بیہیویئر اچھا رکھنے کے لیے آئیے آقا کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اور کون سی بہترین مثال ملے گی؟ آئیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں آج کہ ہم ان ہستیوں کے نام لیوا ہیں، لیکن کیا ہمارے کردار اس بی بی جیسا ہے کہ جو اپنی کام والی کو
ایک کام والی نہیں بلکہ اپنی بہن سمجھ کے زندگی گزار رہی ہیں. ایک دن وہ خود کام کرتی ہیں, دوسرے دن بی کام کرتی ہیں, ایک دن بی فضا کام کرتی ہیں. تو کیا ہم اپنے گھر میں موجود لوگوں کو, کیا ہم ان کے امانت دار ہیں؟ کیا ہم اپنے ہسبینڈ اپنی بیویوں کی بتائی ہوئی باتوں کی تشہیر تو نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہسبینڈ گھر آ کے آپ سے اپنی دل کی کوئی بات کرتا ہے, آپ کے ساتھ اپنا کوئی کنسرن شیئر کرتا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کی کہی ہوئی بات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ, یہ امانت ہے, یہ امانت کے رشتے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی دوستوں میں بیٹھ کر مجھے جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت سی خواتین اپنے ہسبینڈس کو, اپنے سے موجود رشتوں کو, صرف ہسبینڈ نہیں اپنے بھائیوں کو بھی, اپنی عورتیں یا ایون مرد فار دیٹ میٹر, لوگوں کے پاس جا کر تو ساری باتیں جو ان کے راز ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے امانت رکھی اس شخص کی؟ کیا ایک مرد نے عورت کی امانت رکھی؟ کیا اس آدمی نے اس عورت کی امانت رکھی جو اس کی شریک حیات ہے؟ So this is very, very, very important. We all need to understand this. We all need to understand in a way کہ ہم اپنی زندگی کے, یہ بات کتنی چھوٹی سی لگتی ہے, ہم یہ سن کے نا کہ جی خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو, جن کا جو حق ہے ان کو ادا کر دیا کرو, یہ پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں, مگر ہم اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کرتے. ہم اس کے اوپر کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اگر کوئی امپلائی ہے آپ کا, اگر آپ کے لیے کوئی, فار ایگزامپل آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں کسی کمپنی میں, کیا آپ اس کمپنی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کا باس آپ کے سر پہ بیٹھا رہے, مگر ہم لوگوں کی نیچر ایسی ہو گئی ہے کہ ہم صرف اتنا کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں جو جب تک ہمارے سر پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے. تو کیا یہی ایک مسلمان کی مسلمانیت ہے یا اور انسانیت ہے کہ جب تک کوئی آپ کے سامنے ہو تو آپ بہترین کام کریں, اور اگر آپ کا باس اٹھ کے آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے, یہ آئی گو تھرو دس بیکاز ہمارے بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں, اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی اتنی ہی دیانتداری اور امانت داری سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یقین کریں کہ میرا دل ان لوگوں کے لیے اتنی دعائیں دیتا ہے, بٹ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سامنے کھڑے ہو اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے ہو تو کام ہو رہا ہے, آپ اٹھ کے جاؤ گے تو یہاں پر معاملات جو ہیں وہ بہت مختلف ہوتے ہیں. تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہم اور اپنا جو ہمارے اونرز ہوتے ہیں یا جو بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم آنسریبل ہیں مینجمنٹ میں, واٹ ایور آپ کا باس, کیا آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ نو, آپ بالکل بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, بلکہ آپ اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو بائی ناٹ بینگ ٹروتھفل. یہ اس شخص کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے, دیٹ وی ہیو ٹو بی سنسیئر, وی ہیو ٹو بی لوئل. یہ وقت جو ہم 8 گھنٹے کسی بھی جاب میں دیتے ہیں, یہ 8 گھنٹے امانت ہیں اس کمپنی کے, اس آرگنائزیشن کے جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں. مگر ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں, ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں, ہم چیریٹی بھی کر لیتے ہیں, ہم باقی تمام چیزیں سب کچھ کر لیتے ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے. آئیے سوال کریں کہ کیا آپ اپنے ان تمام لوگوں کا حق ادا کر رہے ہیں جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس کو؟ اگر آپ حق ادا نہیں کریں تو آپ یہ آیت جو قرآن کی سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ ہمیں یہ ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ امانت والوں کی امانتیں دیں, تو پھر نہ تو ہم قرآن کی سن رہے ہیں اور نہ ہم آقا کی سن رہے ہیں کہ جس وقت آقا ہجرت کر کے جاتے ہیں تو دا موسٹ امپورٹنٹ کنسرن جو ان کا ہے کہ جس کی وجہ سے امام علی ابن ابی طالب آقا کے بستر پہ سو رہے ہیں, وہ کیا ریزن تھا؟ واٹ واز دا ریزن وائی ہی اسٹیڈ بیک؟
آپ سوچیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا امانتوں کو لوٹانا. وہ جو فزیکل امانتیں تھیں وہ ان امانتوں کو لوٹانا کتنا اہم ہوگا کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام آقا کے بستر پر سو گئے. اور جب ہم جانتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں ہسٹری کا، تو کہتے ہیں کہ وہ ہی رات تھی کہ جس دن امام علی ابن ابی طالب پرسکون طریقے سے سوئے تھے، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ آقا نے کہا کہ آپ یہ امانتیں لوٹا کر مدینہ پہنچیے گا، اور آپ مدینہ آئیں گے. تو وہ اتنے سکون سے یقین کے ساتھ سو گئے کہ کیونکہ آقا نے کہہ دیا ہے کہ میں پہنچوں گا تو میں پہنچوں گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا. اور پھر ان کی بیٹی جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی زوجہ کو لے کر پھر آپ تشریف لے کر جاتے ہیں مدینہ کی طرف. تو اس قدر امپورٹنٹ ہے یہ امانت. آپ کے جو نیبرز ہیں ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. کیا آپ ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک امانت ہے. امانت کا مطلب لوگوں کو ان کا حق دے دیں. کیا ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا مائیں اپنے بچوں کا حق ادا کر رہی ہیں؟ ہم ماں کے نام کے اوپر بہت ایموشنل ہوتے ہیں. ہم ماں کے نام کے اوپر بہت زیادہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے بیکاز ٹیبو ہو جائے گا کہ جی ہم نے ماں کو ایسا کہہ دیا. بٹ میں آج کی ماؤں سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا سمیت میرے، کیا آج کی مائیں اپنے بچوں کا حق اس طرح سے ادا کر رہی ہیں جس طرح سے جناب بی بی فاطمہ الزہرا، جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے حق ادا کیا؟ اگر ہم حق ادا نہیں کر رہے اور اگر ہم ان لائنز کے اوپر سوچ ہی نہیں رہے تو بس پھر ہم نے امانت میں خیانت کی. بچوں کو ان کا حق دینا، ایک انسان کا سچ بولنا، ایک انسان کا جھوٹ سے پرہیز کرنا. کئی آج کے تو معاشرے میں ہم مصلحتاً جھوٹ اتنا بول رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہمیں تعلیمات دی جاتی ہیں ان کو اتنا توڑ مڑوڑ کے، اتنا گچڑ مچڑ کر کے تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مصلحتاً ہم نے یہ کر لیا. یہ مصلحتاً کیا ہے؟ آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ہم اس مصلحتاً کے جال کے اندر، ٹریپ کے اندر پھنس کے اتنا کچھ غلط مصلحتاً کرنا شروع کر دیتے ہیں which doesn't lead us anywhere. So اللہ کی یہ پہلی نصیحت قرآن میں جو اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو رائج کر لیں، اگر یہ لوگوں کا، چیزوں کا، باتوں کا سارا یہ حق اگر ہم ہر کسی کا دینا شروع کر دیں، جو جس کا وقت دینے کا حق ہے وہ دیں، جس کو ٹائم دینا ہے اس کو اس کا ٹائم دیں، یہ بھی ان کا حق ہے. جن کو نصیحت کرنی ہے ان کو نصیحت کریں، یہ بھی ان کا حق ہے. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کیجئے امت مسلمہ ایک بہترین طریقے سے اپنی پوری دنیا کے اندر جانی جائے اور مانی جائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی کو وہ وقت نہیں دے رہے. دے آر آل دا ٹائم. امانت داری ہم بچوں کو بھی نہیں سکھا رہے کہ جو ٹائم بچوں کی پڑھائی کا ہوتا ہے اس میں وہ دے واچنگ ٹی وی، دے واچنگ آئی پیڈز، دے واچنگ آل دیٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو امانت داری سکھاتے ہیں؟ مگر بچوں کو بھی تو امانت داری اسی وقت سکھائیں گے نا کہ جب ہم خود امانت دار ہوں گے. کیا ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی جا رہے ہیں تو کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے اندر پہنچنا ضروری ہے اور ہمیں دیر ہو گئی ہے تو ہم کسی کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کے چلے جائیں گے اور اس کی زندگی کو مشکل بنا دیں گے. اور اگر کسی شخص نے آ کے کہہ دیا کہ آپ نے میرے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کر دی، میری زندگی یا میں نے کسی ایمرجنسی میں نکلنا تھا اور آپ میرے لیے یہ زحمت کر کے چلے گئے، تو اتنا اوفینسو ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا بھائی، ہم نماز ہی پڑھ رہے تھے، ہم اللہ کا نام لینے کے لیے گئے تھے. کوئی احسان ہے کسی کے سر پہ؟ کیا کوئی احسان کر رہے ہیں آپ اللہ کے لیے؟ نماز واٹ ایور یو آر ڈوئنگ اٹ فار یور اون سیلف. یہ ان لوگوں کا حق ہے. آپ کسی کو زحمت نہیں دے سکتے اللہ کی عبادت کے لیے، آپ کسی پہ احسان نہیں جتا سکتے. یہ اس شخص کا جو اس گھر میں رہتا ہے، یہ اس کا حق ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اکثر اوقات ہم اپنے رشتوں کے اندر، اپنے کاموں کے اندر بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، مومن بھائیوں کو جابز دے دیتے ہیں جبکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے.
میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ شخص جو ڈیزرو نہیں کرتا, جس کا میرٹ نہیں ہے, جس کو وہ کام کرنا نہیں آتا, جو امانت دار نہیں ہے اپنے کام کے ساتھ, مگر کیونکہ وہ اللہ رسول اور مولا کا ماننے والا ہے, تو کیا اس کو جاب دینا ٹھیک ہے؟ نہیں. اکارڈنگ ٹو قرآن it is not right, but I am saying it up front. People might say some wrong things about me and I don't care, because مجھے تو وہ بات کرنی ہے جو میرا قرآن, میرا اللہ, میرے مولا, میرے آقا مجھے بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح کی فیورز اگر دے رہے ہیں اور کوئی کرسچن اور کوئی اور شخص جو ہے وہ اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے, اس کا میرٹ ہے, تو آپ نے کسی کا حق چھین کر کسی اور کو دے دیا. اور یاد رکھیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں, ہم جن کو ماننے والے ہیں, ان کو ان کا حق ادا نہیں ہوا, اور کیونکہ ان کو ان کا حق ادا نہیں ہوا تو آج تک ہم ان کے حق کے لیے گفتگو اور بات کرتے ہیں. اور آج یہاں کھڑے ہو کے کسی کرسچن شخص, کوئی کسی اور مسلک سے, کسی اور فقہ سے, کسی اور ریلیجن سے, اگر تو وہ میرٹ پہ ہے تو ہم کینہ نہیں رکھیں گے, ہم بغض نہیں رکھیں گے, کیونکہ وہ اس کا میرٹ ہے تو اس کو اس کی جاب اور اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اگر ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا تو ہم نے امانت میں خیانت کی, اور اگر امانت میں ہم نے خیانت کی تو آپ یقین کیجئے کہ امانت میں خیانت کرنے والے پھر آقا کے ماننے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا کہ جب آقا نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو دو کوالٹیز تھیں, فقط کوالٹیز تھیں کہ جس کی بیس کے اوپر وہ اعلان ہوا. اور یقین کیجئے آپ زندگی میں کوئی رشتہ بنائیں, کوئی کام شروع کرنے لگیں, کسی بندے کے ساتھ بزنس ڈیل کریں, کسی کے ساتھ رشتہ بنائیں, لوگوں کے ساتھ اپنا کوئی تعلق واسطہ کرنا شروع کریں, آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ شخص سچا ہے, کیا وہ شخص امانت دار ہے. اگر تو وہ سچا اور امانت دار ہے, صادق اور امین ہے, تو پھر اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو آقا کی کوالٹیز ہیں. اور جب وہ کوالٹیز آئیں گی تو پھر آپ کی زندگی کے اندر پرابلمز آ سکتی ہیں, مگر کیونکہ وہ حق بات کرنے والا ہوگا, وہ سچ بات کرنے والا ہوگا, تو وہ آپ کے حق میں تجاوز نہیں کرے گا. When I took the decision of my life, when this was a big huge decision in my life کہ میں اپنی زندگی کو ایک بار پھر اس کا آغاز کروں, تو جب میں نے یہ فیصلہ کیا اپنی زندگی کا, تو میں نے صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ کے اندر, اپنے مجازی خدا کے اندر, یا میری زندگی کا جو شریک حیات جسے آپ کہتے ہیں, اس کے اندر میں نے کسی انسان سے نہیں پوچھا کہ کیا ہے, میں نے صرف اس کی گفتگو سنی, میں نے اس کی بات سنی. ان کی جب بات سنی تو مجھے اس ذات کے اندر, اس شخصیت کے اندر وہ دو کوالٹیز نظر آئیں, ایک سچائی اور ایک امانت داری. جب کوئی شخص سچ بولتا ہے, اس کو دنیاوی لحاظ سے نقصان ہو سکتا ہے, مشکلیں آ سکتی ہیں, پریشانیاں آ سکتی ہیں, لیکن وہ ایونچولی آپ کی زندگی میں آسانیوں کا باعث ہوتا ہے, خوشیوں کا باعث ہوتا ہے. کوئی سچ بولنے والا, حق ادا کرنے والا, کوئی شخص جو امانتیں لوٹانے والا ہے اور امانت دار ہے, یہ یقین کیجئے ایسے لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں. کئی دفعہ ان کے اپنے بھی ان کو چھوڑ جاتے ہیں, اور میں نے تو یہ چیز خود دیکھی ہے, میں دیکھ رہی ہوں ابھی بھی, کہ سچ بولنے والے, حق پہ کھڑے ہونے والے. کیوں ہم نے اپنے مولا کو نہیں دیکھا کہ سچ بولا مولا نے, حق ادا کیا ہر کسی کا, تو کیا ہوا؟ آئیے آئمہ معصومین کی زندگی دیکھیں, اکیلے رہ گئے. کون اپنے بھی کھڑے نہیں ہوتے ساتھ, اور نہیں ہوتے. میں نے یہ دنیا میں یہ تو وہ ہمارے آئمہ معصومین ہیں, مگر آج کی اس دنیا میں بھی جب کوئی سچ اور حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے, امانت دار ہوتا ہے, یقین کیجئے یہ مشکل ہوتی ہے زندگی آسان نہیں ہوتی. اینڈ دیٹس واٹ آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز. میں نے اپنے ہسبینڈ کی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کو جب آپ حق اور سچ کے لیے بات کرتے ہیں. اتنی مشکل زندگی ہوتی ہے, بٹ
ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہم حق والوں کے ساتھ کھڑے اور انہی کا ساتھ دینے والے ہیں، اور اللہ ہمیں انہی کا ساتھ دینے والوں میں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس بات کو سوچ کے آئی فیل نارملی جب آپ کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنے لگتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی امیر ہو، پیسے والا ہو، گھروں والا ہو، یہ ہو وہ ہو، سب کچھ ہو۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی سچا ہونا چاہیے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حق پہ کھڑے ہونے والا ہو، ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بڑا کچھ، آپ ظاہر ہے جس وقت شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں آج کل کہاں یہ کردار دیکھے جاتے ہیں، لیکن دیکھنا کیا چاہیے کہ کیا وہ دراصل حقیقی مومن ہے یا صرف منہ سے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، اور یہ دیکھنا چاہیے کیا وہ سچا ہے، امانت دار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سو ٹیچرز اپنے بچوں کی کا حق ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، یہ تمام یہ پوری ڈیٹیلز ہیں۔ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، آئی ایم ایڈوائزنگ یو کہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ یہ سب امانتیں ہیں۔ ایک ٹیچر کا اپنے بچے کا حق دینا، اس کو وقت دینا، اچھے طریقے سے پڑھانا اس کا حق ہے، اس کی امانت ہے۔ بچوں کا اچھے طریقے سے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، وقت دینا، ٹیچر کو کام کرنا، جو کام دیا جاتا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ Now coming to the second part of this آیت، یہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ آئیے اللہ سے جانیں آگے کیا کہتا ہے اللہ ہم سے، کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے، بے شک وہی دیکھتا بھی ہے، جانتا ہے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب سنتا ہے، وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اللہ فرما رہا ہے کہ جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو، فار ایگزامپل کئی دفعہ ہم بڑی مشکل لمحوں میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ بچہ ہوتا ہے اور کوئی آپ کے بھائی کا بچہ ہوتا ہے اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اور اب آپ نے فیصلہ کرانا ہے۔ ناؤ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ کیا آپ اپنے بچے کا ساتھ دیں گے، کیا آپ اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے، کیا آپ اپنے دوست کا ساتھ دیں گے، کیا آپ اپنے کئی دفعہ تو آپ ایسے سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ یو آر دا جج سم ہاؤ، اور آپ کے مدر اور آپ کے فادر جو ہیں ان کے بیچ میں فیصلہ کروانا ہے۔ تو اگر ایک بچہ صحیح فیصلہ کراتا ہے، فار ایگزامپل وہ باپ کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے، تو ماں ناراض ہو جائے گی کہ تم پتر میرا ہی گئے تھے، فیصلہ تو اپنے باپ دے حق، کیوں اس کا پتر نہیں ہے۔ بٹ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کیا حق ادا کر رہے ہیں، کیا آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے۔ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ کئی دفعہ مردوں کی زندگی جتنی مشکل ہوتی ہے، آئی ایم پرو مین، سو جتنی مردوں کی زندگی مشکل ہوتی ہے، کئی دفعہ ماں اور بیوی کے بیچ میں فیصلہ کروانا پڑتا ہے، سو وہاں پر آ کے آپ پھنس جاتے ہیں۔ بٹ اللہ کہتا ہے کہ جب فیصلہ کروانے لگو تو حق کا ساتھ دو اور فیصلہ انصاف کے ساتھ کراؤ۔ اب یہاں پر ایک انصاف کی کیونکہ بات آ گئی تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آلویز ریممبر کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں نا، ہم سب چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق ہے ہمارا، اہل سنت ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کرسچن، کوئی بھی کرسچن ہے، کوئی کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہے، وی آر آل ویٹنگ فار مسیح، وی آر آل ویٹنگ، ہم انتظار میں ہیں مسیحا کے آنے کا، مسیحا کے انتظار میں ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کے انتظار میں ہے، کوئی امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انتظار میں ہے۔ ہماری زندگیاں گزر ہی اس انتظار میں رہی ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں، اس زندگی کے اندر مقصد حیاتی انتظار ہے، مگر ہم انتظار میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے جب اس پوری کائنات میں جو یہ بیرا روی کا دور ہے اور یہ جو مشکلیں اور پریشانیاں ہیں، اس میں عدل اور انصاف کرنے والی حکومت آ جائے۔ ایسے ہی ہے نا، یو آر آل ویٹنگ فار دیٹ۔ ہیئر از ون ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ کیا ہم جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے، جہاں جہاں ہمارے کنٹرول میں ہیں چیزیں، کیا وہاں پر
ہم نے عدل اور انصاف قائم کیا ہے. جہاں کہیں اللہ نے یہ ہمیں شعور دیا ہے کہ ہم فیصلہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں, تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم صحیح فیصلے کرنے والوں میں سے ہیں؟ کیا ہم فیصلہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا ہم انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے جسموں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی سوچوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم انتظار امام میں اپنی زندگیاں انصاف کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ یہی دو باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ امانت, دو ایڈوائسز, دو نصیحتیں کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بندوں سے کہ ہم لوگوں کی امانتیں ان کو دیں, لوگوں کو ان کا حق ادا کریں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کے گھر میں پانی ہے نا, پانی کا بھی حق ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے. گھروں میں جو لائٹ ہے اس کا بھی حق ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے. اس چیز کا بھی حق ہے. اپنی ذات کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس انتظار میں کہ جس انتظار میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. کیا ہم اپنے آقا, اپنے اللہ, اپنے مولا, اپنے امام کی راہوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ اٹ ڈز ناٹ میٹر. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ریلیجس بات ہی کرے گا, مذہبی کوئی کام کرے گا تو ہی وہ دین کی مدد ہے. ناٹ ایٹ آل. آپ اگر ڈاکٹر ہیں اور امانت داری سے کام کر رہے ہیں, یو آر ہیلپنگ یور اللہ, محمد و آل محمد اینڈ امام زمانہ. اگر آپ ایک نرس ہیں اور اپنا کام صحیح طریقے سے دیانتداری سے کر رہے ہیں, یو آر ہیلپنگ یور امام. اگر آپ ایک انجینئر ہیں اور آپ اچھے طریقے سے اپنے کام کو یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ میں اپنے امام کے لیے مددگار میں سے ہوں اور اس نیت سے کام کر رہے ہیں, یو آر سرونگ دا امام آف آر ٹائم. اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ بہترین طریقے سے اگر آپ اپنے بچوں کو, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, اپنا حق ادا کر رہے ہیں, آپ امام کی مدد کر رہے ہیں, آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں. اس سے زیادہ بہترین چیز ہو ہی نہیں سکتی. سو جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو امانت داری کے ساتھ کریں. اور اگر آپ نے اپنے کیے ہوئے کاموں کو امانت داری کے ساتھ کیا تو آپ نے وہ آیت جی لی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے کہ اللہ جب آپ سے کہہ رہا آپ نے اللہ کے حکم کو مان لیا, اور جس نے اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو اس نے یقینی طور پہ رمضان کا حق ادا کیا ہے. رمضان بھی تو ایک امانت ہے, اس کا بھی ایک حق ادا کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ امانتیں لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات سے یہ ہماری گزارش ہے, اللہ سے ہماری یہ التجا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے وہ چاہتا ہے. بے شک وہ سب سے بڑا ہے, بے شک وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ ہماری زندگیوں کو چلانے والا ہے. ہم اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں, ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. رب ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما. تجھے اپنے ان پیاروں کا واسطہ, پنجتن پاک کا واسطہ, تجھے اپنے حبیب کا واسطہ, اپنے محبوب کا واسطہ کہ جس کے لیے تو نے معراج پہ جس کو بلایا, ملاقاتیں خاص کی. اے مالک ہماری زندگیوں کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہمیں لوگوں کے اندر آسانیاں بانٹنے والا, ہمیں لوگوں کی عزت کرنے والا بنا دے. کیونکہ جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو ہم کسی کی نہیں بلکہ اپنی عزت کرتے ہیں. اللہ ہمیں عزت دار بنا دے. اللہ ہم اس دنیا میں عزت دار بننے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ ہمیں اپنی نظر میں عزت دار کر دے. اے اللہ ہمیں ان کی نظر میں عزت دار کر دے جو تیری نظر میں سب سے اعلیٰ اور عرفاں ہیں. اے مالک ہمیں محمد و آل محمد. میری آخر میں ایک دعا جو زیارت عاشور کا جملہ ہے کہ اے مالک ہماری زندگیوں کو آل محمد جیسی زندگیاں قرار دے اور ہماری موت کو آل محمد جیسی موت قرار دے. اے اللہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اے اللہ ہماری زندگیوں کو ایسا بنا دے کہ ہم بس تجھے پالیں, ہم تیری رضا کو پالیں, ہم تیری خوشنودی کو پالیں, ہم تیری محبت کو پالیں, ہم تیرے قربت کو پالیں. کیونکہ ہمارا ہر کام
قربتاً الاللہ ہے. ہمارا گزرنے والا ہر ایک لمحہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کی خدمت کے لیے، ان کے لیے آسانیوں کے لیے جو بھی ہم کام کریں، ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اس لیے کریں. ہم کسی کے ساتھ اچھا اخلاق اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ جب آپ اچھے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کسی سے بات کریں گے اور لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ کس کا ماننے والا ہے، اور جب لوگ دنیا بتائے گی کہ یہ امام کا ماننے والا ہے، امام مہدی کا ماننے والا ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا ہے، یہ امام علی رضا کا ماننے والا ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہے، یہ امام محمد باقر کا ماننے والا ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا، علی نقی محمد تقی حسن عسکری کا ماننے والا ہے، امام حسن و حسین کا ماننے والا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ماننے والا ہے، آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے، ان کا ماننے والا ہے. تو آپ کا اخلاق، جب آپ لوگ اس اخلاق کے اوپر جب یہ پوچھیں گے اور جب ان کو یہ جواب ملے گا کہ یہ ان ہستیوں کا ماننے والا ہے، تو آپ نے دراصل اس زندگی کے اندر، اس دنیا میں رہ کر آپ نے ان ہستیوں کی مدد کی، آپ نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا. جب بھی کوئی برا عمل کرنے لگیں، جب بھی کوئی جھوٹ بولنے لگیں، جب بھی کسی کی دل آزاری کرنے لگیں، جب بھی کوئی غیبت کرنے لگیں، جب بھی بے پردہ گھروں سے نکلنے لگیں، جب بھی کوئی ایسا عمل کرنے لگے، کوئی غصہ کرنے لگیں، حسد کرنے لگیں، تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر یہ سوچیں کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں. کیا آپ کے اس عمل سے ان ہستیوں کو خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا آج ہمارے امام رو رہے ہیں. ہمارے امام کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے آقا کیوں روئے؟ ہماری غلطیوں کی وجہ سے. آئیے، اللہ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے رمضان المبارک کا، آئیے اس میں اپنی ان غلطیوں کو دور کرتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جس میں ہر عمل سے ہمارے ائمہ معصومین کا سر فخر سے بلند ہو. ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کو کر کے ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم اپنے امام کی مدد کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ تھنگ، دیز آر ناٹ ایسی، یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں ہوتی، باتیں چھوٹی ہوتی ہیں. چھوٹے اعمال آپ کو بڑی عظمت والی جگہوں کے اوپر لے کر جاتے ہیں. اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. چاہے ایک آیت پڑھیں، جس طرح سے آج ہم لوگوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم امانتیں، لوگوں کو ان کا حق، ان کی امانتیں دیں گے، جس کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے. یہ وعدہ کر رہے ہیں ہم آج اس آیت کو، اللہ کی اس آیت کو پڑھ کے. اور جب کبھی ہم پہ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے تو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیژن. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا میاں ہے، یہ میری ماں ہے. نو، جو حق پہ ہے اس کی بات ہوگی، جو حق پہ ہے اس کا ساتھ ہوگا. اینڈ دیٹس آل واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اور انشاءاللہ ہر روز اللہ کی جو گفتگو ہے، اللہ کی کیا باتیں ہیں، ہم نے بس اس دفعہ ان باتوں کی بات کرنی ہے جو اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ائمہ نے، ہمارے آقا نے کیا کیا کچھ فرمایا ہے. ان باتوں کے حوالے سے جو اللہ نے ہم سے کی ہیں وہی باتیں ہم انشاءاللہ کریں گے، اور یقین کے ساتھ اپنے اس رمضان کو گزاریں گے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے ایسا بدل جانا ہے کہ ہمارے دل، ہمارے کردار، ہماری سوچیں سب بدل جائیں گی، اور ہم اپنے گھروں کو جنت بنا کے چھوڑیں گے. انشاءاللہ اپنے دلوں کو جنت بنا کے چھوڑیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس ایک لفظ کو عبادت سمجھ کر اس کو ہماری عبادتوں میں شامل فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.